अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज की हमारी टॉप स्टोरी होगी पेट्रोल की कीमतों का नया निज़ाम मुतनाज़ा क्यों हो गया। पहला दिन है और पहले ही दिन 2 दिन की कीमतें मुकर्रर की हैं। हालांकि कहा यह गया था कि 1 दिन की कीमत मुकर्रर की जाएगी, जिस पे लोगों के बहुत सारे एतराज़ात हैं कि अगर तेल सस्ता ख़रीदा गया, महंगा ख़रीदा गया और अगले दिन सस्ता हो गया तो बिकेगा कैसे। और ये जो नया निज़ाम है बग़ैर किसी प्रैक्टिस के, बग़ैर किसी तजर्बे के अचानक नाफिज कर दिया है, इससे पेट्रोल कंपनियों को कितना मुनाफा मिलेगा और आवाम को कितना नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब से, जो वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ हैं, और शफ़ी जान साहब वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और उनसे पूछेंगे कि मैडम नौरीन नियाज़ी ने जो ये कहा है कि इंडिया पाकिस्तान को 2 मिनट में ख़त्म कर सकता है, वो उन्होंने ये बात क्यों कही, सही कही या गलत कही। और पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी 25 मई 2025 में, उसको उन्होंने ड्रामा क्यों कहा। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान पर एक नया तनाज़ा शुरू हो चुका है, जिस पर हम जमीयत उलमा इस्लाम का क्या स्टैंड है आज इस पे बात करेंगे। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब जो मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं JUI के और रहनुमा हैं JUI के, और इसके अलावा भाई हैं मौलाना फजल रहमान साहब के। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा एक और वकला तहरीक ऐलान हुआ है, क्या एक और धोखा कौम को मिलने जा रहा है, इस पे मैं बताऊंगा आपको अपने एडिटोरियल में। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। पेट्रोल की कीमतों का नया निज़ाम मुतनाज़े क्यों। पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी गई हैं, डीजल की भी बढ़ा दी गई हैं, मट्टी के तेल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और ये 20 जुलाई तक यही कीमत कायम रहेगी। लेकिन ये जो नई एक डीरेगुलेटरी पॉलिसी हुकूमत ने अनाउंस की है, इसमें पेट्रोलियम प्राइसेस का तयन रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। इसके पीछे क्या विज़डम है, हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, वज़ीर ममलकत हैं बराए कानून और इंसाफ, और शफ़ी जान साहब ने वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा। तो इन लोगों से बात करेंगे। सियासी जमातें हैं, कौम ने इनको मैंडेट दिया है कि हम पे हुकूमत करें और हमारी जेब से पैसे निकालें, चाहे कीमतें बढ़ाकर चाहे टैक्स बढ़ाकर। तो बैरिस्टर साहब पहले आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। लोग तो समझ रहे थे कि आप कुछ कीमतें कम करेंगे, रिलीफ देंगे, आपने तो बिल्कुल हाथ उठा लिया है, डीरेगुलेट कर दिया हर चीज़ को। तो क्या, मैं एक पता नहीं सवाल ये सख्त है या नरम है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो कर सकता हूँ, आप हुकूमत ही को क्यों नहीं रेगुलेट कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अबसार साहब। बिल्कुल ये एक नई स्कीम जरूर है और एक नया मैकेनिज्म है कि डीरेगुलेशन, और आज से नहीं कल, क्योंकि वफाकी वज़रा दोनों जो इत्तलात और पेट्रोलियम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, और ये प्लान काफ़ी टाइम से था कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनको डीरेगुलेट किया जाए, उसकी जो प्राइसिंग है उस सारे मैकेनिज्म को रीडिफाइन किया जाए। और ये नया मैकेनिज्म आपको शायद अनॉमली अभी फील हो रहा हो, लेकिन बाकी मुतालबा था यही निज़ाम जो है बाकी मुल्कों में भी राइज है। और मैं आपके लिए सॉरी जी, आपने कहा मुतालबा था काफ़ी अरसे से, किसका मुतालबा था? नहीं, काफी अरसे से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। मुतालबा यही था कि अवाम जो है एट द एंड ऑफ द डे सफर करती है, बिलखुसूस अगर तेल की कीमतों के हवाले से देखें तो खत्ते में जो सूरत हाल है, अब 70-78% जो है हमारा पेट्रोल और डीजल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हम खुद तो पेट्रोल बनाते नहीं। और जो खत्ते की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इस्लामाबाद MOU के बाद अभी जो सूरत हाल है वो बहुत फ्रेजाइल है, और कई जो है जहाज वो अपनाए हुरमुज़ में अभी भी फंसे हुए हैं, वहां से उस तरह आमदोरफ्त नहीं हो रही। और मैं अगर आपको डेली जो फॉर्मूला है, जो शायद ये यूनिकनेस एक नजर आ रही है, ये इतना यूनिक नहीं है, ये दीगर ममालिक में भी है। अगर भारत का आप देख लें तो 2017 से लेके आज दिन तक, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है तो उस हवाले से मैं मिसाल दूंगा, बिल्कुल उसमें वो डेली की प्राइसेस अपनी रिवाइज करते हैं, तयन होता है। इसी तरह कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, बरतानिया में और नेदरलैंड्स में, बेल्जियम में भी जो है वो या तो पार्टली होता है या दिन में कई दफा हो जाता है, या फिर वो मार्केट ड्रिवन जो है। हंसी आ रही हुई आपकी बातें सुन के जी।
जिस जिन ममालिक का आप इसमें दे रहे हंसने हैं की बात ना, नहीं, मैं आपकी वो स्क्रीन के सामने भी रख देता हूँ, ये बिल्कुल पेपर देख लें जो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया है, और मुझे पता था आपके शो में ये अच्छा, मैं सवाल होना है आपको कि जी कंपैरेटिव एनालिसिस आपने बात की है ना, फरूख सलीम साहब हैं, आप डेफिनेटली जानते होंगे, जी बिल्कुल। कॉलमिस्ट हैं दी न्यूज़ के, आपकी हुकूमत के बड़े वो इस वक्त तारीफ़ करते हैं आपकी तर्ज हुकूमत की। उन्होंने कहा है, आप सुनिएगा ज़रा, पीएसओ तेल ख़रीदता है, पीएसओ कीमत मुकर्रर करता है, नो वन चेक्स, कोई चेक नहीं करता उस पर, कोई ऑडिट नहीं होता उसका, कोई वेरीफाई नहीं करता उसको। ओगरा उसके जैसे अल्फाज पीएसओ के होते हैं वैसे ही ओगरा उसके अल्फाज को आगे ले जाता है, और इस तमाम मामले में या घपले में पीएसओ बनाता है 38 बिलियन रुपीस, अटक पेट्रोलियम बनाता है 14 बिलियन रुपीस, पीआरएल बनाता है 10 अरब रुपया, एनआरएल ये भी एक ऑयल कंपनी, एनआरएल 7 अरब रुपया कमाती है, हुकूमत कमाती है 1.4 ट्रिलियन। 1.4 ट्रिलियन कितने होते हैं बैरिस्टर साहब, मुझे बताएं, मुझे सीरियसली नहीं पता कितने होते हैं। काफी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये गुजारिश करूंगा, नहीं, मैं बिल्कुल आपसे काफी ना ये गुजारिश 1.4 ट्रिलियन कितने होते हैं, कितने 100 अरब, कितने हजार अरब, कितने होते हैं ये? कई हजार अरब होते हैं। और आखिर का उनका सेंटेंस पता क्या है? 240 मिलियन फाइनेंसेड, जो 24 करोड़ जो अवाम है ना वो पे करते हैं। तो मुझे बताएं अवाम किधर जाएं? इनमें से कुछ हक नहीं था अवाम का कि इनमें से कुछ अवाम को मिल जाता? नहीं बिल्कुल, ये अवाम के ही पैसे हैं, अवाम के टैक्स के पैसे हैं। और मैं ये आपको जरूर बताऊं कि जो स्मॉल और फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं ना, एडजस्टमेंट्स हैं, आलमी मंडी के साथ अगर उसमें आप मंसूब करें और आप उसको रेगुलरली अपडेट करें, बजाय इसके कि हफ्ता 2 हफ्ते इंतजार किया जाए, छोड़ देना। आलमी मंडी की मैं बात नहीं कर रहा, आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ इतना मुनाफा कमाया है, ये सारा पैसा हुकूमत करती क्या इस पैसे का? देखिए, ये तो उनका कॉलम है, और उन्होंने अगर इस तरह की कोई बात की है तो पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, वो उसमें बिल्कुल बता सकती है। वाज़ेह तौर पे उनको बताना चाहिए कि ये जो बात की गई है फरूख सलीम साहब की तरफ से, या ये हकीकत है, या सच है, या नहीं है, या जो उनकी कैलकुलेशन है, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। 2 सवाल मुझे जवाब दे दें, कौन फैसला करता है इस बात का कि अब दिल्ली हो गया ना, इस बात का फैसला कौन करता है? आज कीमतें ये होंगी, आज वो होंगी। पेट्रोलियम डिवीजन जो है वो पेट्रोलियम डिवीजन, ठीक है जी, पेट्रोलियम डिवीजन उसको ठीक है। तो ये बताएं, जो पैसा इकट्ठा होता है, आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, स्कूल को प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, सड़कें आप बनाते हैं, हमारे लिए पुल बनाते हैं, हर जगह हम टोल टैक्स अदा करते हैं फिर देते हैं। सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट गार्ड्स हमने अपने रखने पड़ते हैं। वैसे यहाँ पे इस्लामाबाद में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो आपके सामने है। इस्लामाबाद में सफाई का जितना गंदा तरीन मयार आप लोगों ने कायम कर दिया वो आपके सामने है। और मैं बाकी शहरों की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस छोटे से कैपिटल की बात कर रहा हूँ जिसकी आबादी 25 लाख है। तो फिर ये पैसा हमारा किधर जा रहा है, बताएं आप। देखिए, लेवी से जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो आपको पता है, जाहिर बात है कि आपकी डेट सर्विसिंग भी है, फिर आपकी दीगर जो है प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको करने होते हैं। हुकूमत देखे ना, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स करनी होती है। कौन सा? नीलम झेलम 1.5 साल से बंद है, कोई उस पर बात कर रहा है कि हमारा 1000 अरब रुपया लग गया? 1.5 साल से बंद है, कोई ऑडिट, कोई अकाउंटेबिलिटी, कि ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ? नहीं, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, और आपके सामने है कि वजीर आजम ने बिल्कुल ये नीलम झेलम पे क्या हुआ बताएं? बिल्कुल कोई लाइट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। वजीर आजम खुद जो है अकाउंटेबिलिटी के सारे अमल में, अगर देखें किसी डिपार्टमेंट में आपको कोई करप्शन, कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ऐसा मामला, अगर कोई उसकी हल्की सी भी कोई बात हो तो वजीर आजम जो है फौरन नोटिस लेते हैं और फौरन एक्शन लेते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। आपने नहीं देखा कि फिल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी, शफी साहब अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, जरा उनसे पूछ लें। वो तो जाहिर बात है लगाएंगे, क्योंकि केपी में जो हालात है करप्शन के, जो स्कैंडल्स के हालात हैं, वो तो फिर केपी ना है, आप पेट्रोल पे रहें केपी। अच्छा शफी साहब, आप शफीउल्लाह जान साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप बताइएगा आप अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगा रहे थे?
سب سے پہلے ابصار صاحب آپ کا شکریہ. ابصار صاحب اس حکومت کے ساتھ اگر کوئی معاشی منصوبہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ عام عوام کے پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ کیسے ڈالیں. صرف ایک ہی معاشی منصوبہ ہے ان کے پاس. اب میں کچھ فگرز آج لے کے آیا ہوں اپنے ساتھ. میں نے کوٹ بھی کر رہا تھا کالم کو لیکن آپ نے خود اس کو کوٹ کر دیا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو عدیل صاحب میرے دوست ہیں اور آپ سخت ٹاپکس پہ انہی کو گھیر لیتے ہیں اور بڑی شریف آدمی ہیں. یہ ہمارے بھی دوست ہیں نا, ہمارے بھی دوست ہیں پیارے. یہ ابصار صاحب اب ایشو یہ ہے کہ عدیل صاحب نے تو آسٹریلیا کی مثالیں دے دی, انڈیا کی مثالیں دے دی, پتہ نہیں کہاں کون کون سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے اس کی مثالیں تو دے دی ہیں, لیکن وہ مثالوں سے بات نہیں بنے گی کیونکہ وہاں پہ دوسری چیزیں بڑی ان آرڈر ہیں. یہاں پہ تو جو کہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں ستر ابا کو, مطلب وہ پرسان حال ہی نہیں ہے کسی چیز کا. دیکھیں اس وقت اس کے نقصانات آپ دیکھ لیں. پاکستان کی 70% آبادی جو ہے, ابصار صاحب 70% آبادی ڈیلی ویجز پہ کام کرتی ہے. وہ روز تازہ مطلب کام کرتے ہیں, ان کو جو بھی ملتا ہے اسی سے گھر وہ چلاتے ہیں. 70% پاکستانی روز کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں. اچھا اس سے کاروباری 70% پاکستانی تو ٹینشن میں انہوں نے ڈال دیا نا کہ روز وہ صبح اٹھیں گے, وہ پیٹرول کی پرائس چیک کریں گے, ان کا جو ایک آرڈر ہے یا جو ان کا جو معاشی پلان ہے, جو گھر چلانے کا سسٹم ہے, وہ پلس مائنس روز کریں گے. اچھا پھر اس کے ساتھ 45% عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے. ان کے لیے اور نئی مصیبت اس حکومت نے کھڑی کر دی ہے. پھر کاروباری حضرات کے لیے بھی اب بڑا ایشو بن گیا ہے کیونکہ آج بھی یہاں پہ ایک ہمارے جو پیٹرولیم ایسوسی ایشن تھی ان کی میٹنگ تھی اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سسٹم کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے 15 دن کا تھا, پھر ہفتے کا کر دیا گیا. اب جو پاکستان میں جو جو نظام ہے پیٹرول کو سیف کرنے کا, وہ بھی میرے خیال 25 سے 30 دن کا ہے. اب جو پیٹرول پمپس والے ہیں وہ روز اس ٹینشن میں ہوں گے کہ پیٹرول اگر ہمارے پاس رہ گیا تو کل کا کیا ریٹ ہوگا. اگر میری ٹینکی میں آج پیٹرول پمپ میں پیٹرول رہ گیا تو کل کا کیا ریٹ ہوگا, پلس ہوگا مائنس ہوگا, تو وہ پیٹرول ہی نہیں منگوائے گا. تو یہ پوری ایک چین کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا. یہ انہوں نے پوری چین کو ڈسٹرب کر دیا. ابصار صاحب یہ حکومت نہ اہل ہے. یہ جواب میں لینا چاہتا ہوں. میں یہ کرپشن کا یہ کرپشن کا ایک نیا راستہ انہوں نے کھول دیا ہے. یہ بیرسٹر صاحب یہ بڑا اہم سوال اٹھایا شفیع جان صاحب نے. ساتھ انہوں نے الزام بھی لگا دیا کہ یہ کرپشن کا ایک نیا طریقہ ہے. مطلب پہلے طریقے کیا کم ہیں, یہ ایک نیا طریقہ آ گیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ڈیلی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ نہیں سمجھتے آپ اگر کاروباری, آپ پتہ نہیں مجھے کاروبار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, آپ تو بیرسٹر خیر آپ, لیکن کاروباری لوگ روزانہ صبح اٹھ کے نئی پرائس لگائیں, یہ کیسے ممکن والے سارے کاروبار کرتے ہیں. یہ کاروبار کے لیے تو حکومت میں آتے ہیں ابصار صاحب. نہیں میں بالکل بھی نہیں اس بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا ابصار صاحب, بسد احترام. اور میں یہ بالکل دیکھیں جو قیمتوں کی بات کی گئی یہ میکانزم جو نیا ہے, میں نہیں کہہ رہا, شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں. جی میں اسی حوالے سے ان کا بھی یہ میں کنسرن جو ہے وہ ایڈریس کر دیتا ہوں. دیکھیں جب عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھتی ہیں اس حوالے سے تو پھر یہ نیوٹرل میکانزم ہے. مطلب آپ پھر بوجھ اتنا زیادہ ڈالیں, جب اتنی زیادہ 40-50 روپے بڑھ گئی اس ہجانی کی جو کیفیت ہے, صورتحال ہے خطے کے حوالے سے, اس میں پھر 40-50 روپے ایک دم اگر بڑھے تو کتنا بوجھ آتا ہے. کیا اگلا مہینہ ڈسٹرب نہیں ہوگا؟ اور ہوا اسی طرح. دیکھیں جب ریلیف چلا تو سوری ٹو انٹرپٹ یو. مثلا مجھے یہ بتائیں کہ آج تیل 100 روپے کا 1 لیٹر ہے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں جی. صبح جب وہ پیٹرول پمپ کھلے گا تو پیٹرول کی قیمت ہوگی 90 روپے. اس کے جو ٹینک میں بھرا پڑا ہے وہ تو اس نے 100 روپے لیا ہے, وہ 90 روپے میں بیچے گا. نمبر 1 تو یہ بات مجھے آپ پہلے بتائیں, اور باقی دوسرے سوال میں بعد میں پوچھتا ہوں. دیکھیں اب یہی تو بات ہے کہ ہولڈنگ نہ ہو عوام تک. جو سستا پیٹرول ہے, اگر پیٹرول سستا بیچے گا, نہیں میرا سوال سیدھا ہے, وہ بیچے گا اگر اگلے دن پرائس کم ہوئی اور رات کو سے 100 کا خریدا صبح 90 کا وہ بیچے گا. آپ کا بہت ویلڈ کنسرن اور ویلڈ سوال ہے کہ جس نے 100 پہ خریدا ہے اور اگلے دن قیمت کم اگر ہوئی ہے اور 90 پہ ہے, وہ تو نہیں بیچے گا. بات آپ کی درست ہے, میں اس بات سے پھر ایک کیوس تو ہو جائے گا نا کریٹ. پھر وہ کرپشن کی بات جو سنا شفیع جان صاحب, نیا راستہ کھل گیا ہے. نہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ کم از کم دوسری بات یہ ہے عقیل صاحب دوسری بات سن لیں. کل آپ نے اناؤنس کی ہے یہ نئی اسکیم. آج جو تیل کی قیمت اناؤنس کی ہے وہ 2 دن کے لیے کی ہے. کہا ہے کہ اب 20 تاریخ کو دوبارہ نئی تاریخ آئے گی. آج ہے 18, تو
19 کو اگر تیل کم ہو گیا تو 20 کو کیوں 20 تک کیوں جائے گا؟ 2 دن کیوں ہے، 1 دن کیوں نہیں ہے؟ مطلب کتنے لوگ کیا پالیسی بنائی ہے؟ کوئی آپ کے وہاں بیٹھا سوچتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں سیٹ انہوں نے کیا نا، اب 2 دن کا ٹائم، کیونکہ انہوں نے کہا ہر روز ہوگا، تو اس کا کیا ایفیکٹ ہے، کیوں انہوں نے کیا، کس بابت کیا، کس وجہ سے کیا؟ میرا دل کرتا ہے میں یہاں پہ یوں کروں کہ 2 دن کا 1 دن روزانہ بڑھانی ہے لیکن 2 دن کا ٹائم دیں گے، یہ کیا لاجک ہے؟ یہ لاجک تو آپ کو پیٹرولیم ڈویژن سمجھا سکتا ہے. میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک نئی سکیم ہے، رول آؤٹ ہوئی ہے، کم از کم اس کو ٹائم دیا جائے، اس کو دیکھا جائے. کیوں ٹائم دیا جائے؟ ہماری کاسٹ پہ ٹائم حکومت سوچتی نہیں ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ نے مارکیٹ میں ایک سکیم پھینک دی ہے، اب وہاں پہلے کچھ کوئی ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے، کوئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی وار گیمنگ ہوتی ہے، کچھ نہیں کرتے آپ. مطلب میں عقیل ملک صاحب ابھی بھی بنگلہ دیش سے، بھارت سے، ترکی سے ہمارا تیل کم ہے، اس کی قیمت کم ہے. ابصار صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں اس ساری سچویشن کے اوپر ابھی آپ اگر دیکھیں جو اسٹڈی بھی کی گئی ہے آپ کے پی ایم جی کی طرف سے جولائی 2026 میں، تو انہوں نے بتایا کہ ریجنل اگر دیکھا جائے پرائس کمپیریزن تو اس میں تقریباً جو تمام چیزیں ہیں، ایک تو پیٹرول بنگلہ دیش اور بھارت اور ترکی سے کم ہے، اور اسی طرح جو ہے پاکستان امپورٹ کرتا ہے، تو یہ ریلائنس تو ہے امپورٹ شفیع جان صاحب کے اوپر، تو اس کو تھوڑا ہم نے بہتر شفیع جان صاحب آپ مین اپوزیشن پارٹی ہیں، آپ کو کچھ سمجھ آئی منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں باتوں کی، ان میں وزن ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی امید نہیں ہے اس سسٹم کو ٹھیک ہونے میں جب تک یہ حکومت برسر اقتدار ہے. ابصار صاحب ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے گی. آپ فگرز اٹھا لیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کبھی کسی ایک سیکٹر میں اس ملک نے اگر ترقی کی ہو. ان کے پاس صرف 1600 ارب روپے ابصار صاحب لیوی کی مد میں اس حکومت نے پچھلے مہینے ریسیو کیے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی معاشی منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ عام پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ کیسے ڈالا جائے. بات بڑی واضح ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم اکنامک جو ہم پاکستان کی کنڈیشن ہے اس کو ریوائیو کریں گے، ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے. یہ تو روز اپنے اوپر کوئی نیا تجربہ کر رہے ہیں. اب عدیل صاحب خود ایک وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، اور وہ جو یہ جو سسٹم یہ لے کے آئے ہیں ان کو خود اس کا نہیں پتا. وہ خود بیچارے کہتے ہیں پیٹرولیم ڈویژن آپ کو بتائے گا. تو کون اس قسم کے فیصلے لے رہا ہے؟ یا تو آئی ایم ایف فیصلے لے رہی ہے، یا پھر کوئی اور ایسی سورس ہے جو اس وقت حکومت پہ براجمان ہے، اور یہ صرف ڈمیز بیٹھی ہوئے ہیں. اچھا، ایک شفیع صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب تک حکومت آپ نے کہا کہ رہے گی تو یہی مسئلہ رہے گا. یہی بات تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، 13واں سال ہے اس کو، اور آج ہی نورین نیازی صاحبہ نے فرمایا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ تھی وہ سٹیج تھی. آپ سمجھتے ہیں جنگ نہیں ہوئی، سٹیج تھی، اور پاکستان کی مدد کی ہے جنگ جتوانے میں مودی نے اور اسرائیل نے؟ دیکھیں پاکستان انڈیا کو دھول چٹائی ہے، اس سے پاکستان کا ایک امیج بہتر ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے جس طریقے سے وہ ایگریشن شو کر رہا تھا اور پاکستان کے فورسز نے جس طریقے سے اس کو دھول چٹائی ہے وہ مثالی ہے. اس کے بعد وہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی پاکستان کے پاس، پھر پاکستان نے ثالثی کا رول پلے کیا، اس سے زیادہ اپرچونٹی پاکستان کے پاس آئی، لیکن پاکستان کی اس نائل حکومت نے اس اپرچونٹی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. تو نورین نیازی نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے؟ یہ میں نے تو ان کا بیان نہیں سنا، میں ان کا بیان سنوں گا تو ہی بہتر اس پہ کمنٹ کر پاؤں گا. 2 منٹ میں یہاں پہ تو پاکستان کو فکس کر سکتا ہے؟ نہیں، پاکستان کو کوئی طاقت فکس نہیں کر سکتا. پاکستان کی ہر ایک انچ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری قومی فریضہ ہے. میں ان کا یہ انٹرویو دیکھوں گا تو ہی میں پورا کمنٹ کر پاؤں گا. شاید یہ تھوڑی سی کلپ پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کر پاؤں گا، شاید سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو پیش کیا جا رہا ہوں. دیکھیں ایسے تو نہ کریں نا، میں آپ سے غلط بیانی تو نہیں کر رہا. آپ کہیں گے صحیح کہا انہوں نے یا غلط کہا. ابصار صاحب میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں یہ پورا انٹرویو دیکھ لوں گا تو میں بہتر اس پہ کمنٹ کر پاؤں گا. نہیں، یہ انہوں نے کہا مودی 2 منٹ میں پاکستان کی چھٹی کرا سکتا تھا، شکست دے سکتا تھا، اور یہ ڈرامہ ہے. یہ بات پاکستان کو دنیا کی کوئی پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت فکس نہیں کر سکتا. پاکستان کی ایک انچ تو پھر نورین نیازی نے غلط کہا نا. حفاظت ہے وہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. تو پھر نورین نیازی نے غلط کہا نا. اگر میں ان کا انٹرویو دیکھ لوں تو پھر میں بہتر کمنٹ کر پاؤں گا ابصار صاحب. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو آپ مذمت کریں،
نہیں دیکھا کہ اگر میں نے آپ کو سنوا دیا ہے, دیکھیں ابھی ہم چلا بھی دیں گے تو کم از کم آپ مذمت بھی نہیں کرنا چاہتے اس بات کی. مودی, میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ مودی 2 منٹ میں پاکستان کو ختم کر سکتا تھا, اس نے نہیں کیا. نورین نیازی یہ کہہ رہی ہیں, یہ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں؟ چھوڑیں اسرائیل. نہیں, میں نے تو اس کی نفی کر دی نا کہ پاکستان کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ اللہ کی مدد سے فکس نہیں کر سکتا. پاکستان نورین کی نیازی غلط کہہ رہی ہیں نا؟ ایک انچ کی حفاظت کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے. تو اگر اس اینگل نورین پہ انہوں نے نیازی بات غلط کی ہے کہہ تو رہی ہیں غلط نا؟ بات کہی ہے. ٹھیک ہے, میں یہی آپ اگر سے اس جاننا اینگل چاہ سے رہا انہوں نے تھا. بات کہی ہے, اور جی بالکل انہوں نے اسی اینگل سے کی ہے کہ جی پاکستان کو مودی 2 منٹ میں ختم کر سکتا تھا. وہ تو ڈرامہ تھا کہ پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے انڈیا کو پاکستان کو کوئی طاقت فکس نہیں تو کر سکتا انشاءاللہ قیامت تک. بہت اچھا آپ نے کہا. عقیل صاحب, آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ جاری رہی تو کیا پیٹرول کی قیمت 500 روپیہ پر لیٹر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے اور یہ جنگ بندی ہو جو اسلام آباد MOU اور اسلام آباد اکارڈ سائن ہوا, جو 14 نکات دیے اور کئی مہینوں کی محنت اور سالسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا تھا. اور پھر جو ہے دوبارہ یہ جنگ چھڑ جانا, کوشش ہی ہوگی. میڈیشن obviously never stops, میڈیشن ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ اس خطے کے لیے ایک امن اور دیر پا امن سوال میرا تھا کہ کیا پیٹرول 500 روپے پر لیٹر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ایران امریکہ جنگ جاری رہی؟ خدا نہ خواستہ بالکل قیمتیں بڑھ سکتی ہیں, اور جو آپ نے قیمت بتائی ہو سکتا ہے اتنی ہو یا اس سے زیادہ بھی ہو جائے, لیکن اللہ کرے کہ یہ جنگ بندی ہو اور جنگ جو ہے وہ بند ہو تاکہ پوری دنیا کے لیے ایک امن جو ہے وہ قائم کیا جا سکے اور قائم ہو سکے. اور بہت شکریہ بیرسٹر عقیل مالک صاحب, ہم سے بات کرنے کا وقت ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو مولانا کے بیان پر JUI کا سٹینڈ. ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب نے, مرکزی کوآرڈینیٹر ہیں JUI کے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم کل بھی آپ کو لینا چاہ رہے تھے لیکن کل آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا. یہ بتائیے گا کہ ابھی پہلے ایک بیان آیا مولانا کا, اس پہ بہت شدید تنقید ہوئی ان پہ. اس کے بعد بیان آیا کہ اگر ہمارے خلاف پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو ہم دھرنا دیں گے. تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی, میں وہ جاننا چاہتا ہوں. JUI کا یہ طرز سیاست رہا نہیں جتنا میں مولانا مفتی محمود صاحب کی بات کر لیں, مرحوم کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے ساری سیاست ان کی تو دیکھی ہوئی ہے. اس طرح کنفرنٹیشنل ہو جانا, ایک بالکل ایکسٹریم پوزیشن لے لینا, یہ کیوں ہوا ہے؟ بہت شکریہ اسار بھائی. آپ کے پہلا سوال وضاحت طلب ہے, اس پہ تھوڑی سی میں ضرور وضاحت دوں گا. اور آپ کا دوسرا سوال بالکل آپ نے صحیح انالیسس کیا ہے جمعیت علماء اسلام اور اس کی تاریخ کا. جمعیت علماء اسلام ہمیشہ سے پرتشدد سیاست کی کبھی بھی حامی نہیں, بالکل نہیں کیا, نہ قیام پاکستان سے پہلے نہ قیام پاکستان کے بعد. اب کیوں یہ کال دے دی؟ اب یہ ایک کال جس کو آپ کال کہہ رہے ہیں, اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی کارکن ہیں, اور ہم اس کو سیاسی لب و لہجے کے ساتھ لیتے ہیں. افسر بھائی, آپ نے خود دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے لب و لہجے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے الفاظ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کو صحیح معنی میں اخذ نہیں کیا, سیاق و سباق سے ہٹ کر اخذ کیا گیا ہے. اس پر میں وضاحت ضرور دوں گا, لیکن یہ کہ اس کے جواب میں پھر ہمارے حکومت کے ٹرولز وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دینے لگ جائیں, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر غداری کے فتوے لگانے لگ جائیں, اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب پر غداری کے فتوے لگانے لگ جائیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر ہماری افواج کو ضرورت پڑی تو جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے گا. اس مولانا فضل الرحمان صاحب پر غداری کے فتوے لگاتے ہیں جس مولانا فضل الرحمان صاحب نے مذہبی طبقے کو شدت پسندی کی طرف جانے سے بچاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بندوق چھینی ہے اور ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے. جی بالکل. دیکھیں آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں,
لیکن جتنا ریئیکشن آپ جن کی باتوں پہ دے رہے ہیں وہ تو اہم لوگ نہیں ہیں. اس سے بہت زیادہ گندی غلیظ گفتگو عمران خان کے سپورٹرز مولانا فضل الرحمان کے خلاف دہائیوں تک کرتے رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے کبھی عمران خان کے گھر کے سامنے یا ان کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایسا دھرنا دینے کی کبھی کوئی دھمکی نہیں دی. تو ابھی کیا ہوا ایسا؟ دیکھیں ٹرولز تو ٹرولز ہیں نا، غصہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن مولانا کا قد کاٹ کیا ہے، ان کا علم کا مقام کیا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. وہ اتنا ریئیکشن کیوں انہوں نے کیا؟ ابصار بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، کوئی ہمارے ملک کا سیاستدان ہے، وہ سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ میرے سیاسی میدان میں لڑائی ہو سکتی ہے، مخالفت ہو سکتی ہے، وہ میرے پر ذاتی حملے بھی کر سکتے ہیں، سیاسی حملے بھی کر سکتے ہیں، ہم اسی حساب سے ان کے ساتھ بات کریں گے. میں تو ریاست کی بات کر رہا ہوں، میں تو اس ریاست کی بات کر رہا ہوں جس ریاست کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن کھڑا ہے. میں تو اس ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ جس ریاست کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی وابستگی یہ ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کرتے ہوئے خود پر خودکش حملے جھیلے ہیں. اس ریاست کی بات کر رہا ہوں جس کو آج آپ نے بھی اپنے ٹویٹ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، تو میں اس ریاست کی بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے کہا سیاق و سباق سے ہٹ کر ان کی بات کو پریزنٹ کیا گیا مولانا کی، اور اس سے لوگوں کی دل آزاری اگر ہوئی ہے تو دل آزاری پہ تو معذرت بنتی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کی جماعت کے اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سپاہی جو بارڈر پہ کھڑا بندوق سے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے جان قربان کر رہا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس سے تو ہمیں اختلاف بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ بات تو اس کو بھی تکلیف، تو اس کو دل آزاری تو اس کی ہوئی نا، تو اس کی دل آزاری کے لیے بھی نہیں آپ معذرت کریں گے؟ ابصار بھائی دیکھیں، یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ مولانا فضل الرحمان کے بیان میں سرے سے موجود نہیں. لیکن اب لی تو ایسے ہی گئی ہے نا. تنخواہ جب آپ کریں گے تنخواہ تو سارے لیتے ہیں. میں اسی کی طرف آتا ہوں، دیکھیں بڑا پن ہے نا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے، پر کسی طرح دل نہ ٹاویں، رب دلان وچ رہندا ہے. یہ بلے شاہ نے کہا ہے. آپ نے ان لوگوں کا دل تو دکھایا ہے نا. ہم نے نہیں دکھایا، میں ٹاپ کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں ہم نے نہیں دکھایا، ان لوگوں نے دکھایا ہے جن لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو غلط اخذ کر کے، اس کی غلط تشریح کر کے قوم تک پہنچا کر ان کا دل دکھایا، وہ معافی مانگے. بنیاد بنی نا، غلط بنی، مانتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمارت غلط کھڑی کر دی گئی، کچھ نیچے ریزہ ذرہ تھا نا، رائی کا پہاڑ بنا نا. تو اس رائی کے پہاڑ کے لیے اگر آپ دل آزاری کے لیے کہہ دیں ان لوگوں کو، تو آپ کی انا کا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک مومن کوئی انسان انا کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بے گناہ سے اس سے کہ ناکردہ گناہ منوانے کا اور اس پہ معافیا منگوانے کا ٹرینڈ بہت پرانا ہو گیا ہے. جنہوں نے یہ اخذ کرنے کا گناہ کیا وہ معافی مانگے کہ ہم نے مولانا صاحب کے بیان کو غلط اخذ کیا ہے، اس کی غلط تشریح کی ہے، اور اس سے ان نوجوانوں کی، ہمارے فوجی جوانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں، ان سے بھی معافی مانگتے ہیں، مولانا صاحب سے بھی معافی مانگتے ہیں. یہ تو پھر انا کی جنگ ہوئی کہ پہلے وہ کہیں پھر ہم کہیں گے. مولانا تو بڑے ہیں ان چیزوں سے، ہم منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. آپ ابصار بھائی آپ میرے بڑے ہیں، جب آپ نے ایک گناہ نہیں کیا، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، تو آپ مجھ سے کہیں گے تو میں نے غلط کچھ کیا نہیں، تو میں کس بات کی معافی نہیں. اگر میری کسی بات کو کس نے غلط سمجھا اور اس کی دل آزاری ہو گئی تو میں دل آزاری کی تو معذرت کروں گا، اور پھر کہوں گا کہ جی میں نے بات یہ نہیں تھی، یہ تھی. اس کی وضاحت میں ان الفاظ میں آپ کے سامنے کر دوں کہ جمعیت علماء اسلام ہر شہید کو اپنی آنکھوں کا نور اور اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے. جمعیت علماء اسلام خود کو شہیدوں کا وارث سمجھتی ہے. جمعیت علماء اسلام کے اپنے شہداء کی اتنی لمبی تاریخ ہے، پاکستان کے بھی، پاک فوج کے بھی، رینجرز کے بھی، پولیس کے بھی، مذہبی علماء کی بھی، صحافیوں کی بھی، سیویلینز کی بھی، جو پاکستان کے لیے شہید ہوا ہے، جو پاکستان کے نظریے اور اس کے جغرافیے کے لیے شہید ہوا ہے، جو پاکستان کی مذہبی شناخت کے لیے شہید ہوا ہے، جو شہید ہوا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور ان کے جو گھر والوں کی دل آزاری ہوئی ہے، وہ ہمارے گھر والے ہیں،
وہ ہمارے گھر والے ہیں. ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم شہداء کی کوئی توہین کا کوئی سوچ بھی لیں. ہم شہداء کے وارث ہیں. اگر دل آزاری ان کی ہوئی ہے, میں تو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں سر بھائی, میں تو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. ہمارے ابھی تازہ ترین حضرت مولانا ادریس صاحب شہید ہوئے ہیں, ایک جملے کی پاداش میں شہید ہوئے ہیں, اور وہ جملہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریاست کا, پاکستان کی حکومت کا اور فیلڈ مارشل کا جو کردار رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کا, ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس ایک جملے کی پاداش میں میرا اتنا بڑا شیخ الحدیث شہید ہو گیا کہ اگر میں یہ کہوں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے, پھر ان کی بات کو بھی اور مذمت کی ہے. یہ اس سے بھی بڑھ کر افسر بھائی, مولانا صاحب نے ان کے فاتح پر جا کر یہ الفاظ کہے کہ جو پاکستان کے حدود کے اندر اسلحہ اٹھاتا ہے اور جو اس طرح کی حرکات کرتا ہے وہ سفاک ہے, وہ قاتل ہے, وہ مرتد ہے. اس سے زیادہ اور کیا بات. مجھے ایک چیز صرف بتا دیں, کیونکہ میں کچھ ماؤں کا دکھ جانتا ہوں. ماؤں بہنوں بیویوں کو بیواؤں کو جو تکلیف پہنچی ہے, آپ ان کی دل آزاری تو ان کی ہوئی ہے نا, چاہے پروپیگنڈا غلط کرنے والوں کی وجہ سے ہوئی ہے, ان سب کو تو نہیں پکڑ سکتے. وہ کوئی باہر بیٹھے ہیں, وہ کہیں بیٹھے ہیں, آپ کے سیاسی مخالفین بھی ہیں ان میں, تو ان کی دل آزاری کے لیے تو دو الفاظ آپ کو کہنے چاہیے. معذرت اگر آپ ان سے کہیں کہ اگر آپ کے الفاظ سے غلط فہمی ہوئی ہے تو دل آزاری ہوئی ہے, تو تب بھی میرا مطالبہ پھر بھی افسر وہی ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے دل آزاری ہوئی وہ معافی مانگے. تو جو الفاظ شروع وہیں سے ہوئے نا, جن کو مس انٹرپریٹ کیا گیا, وہ تو مولانا صاحب وہ نہیں. مولانا صاحب نے بالکل صاف بات کی ہے افسر بھائی. مولانا صاحب نے کہا, میں صرف 1 منٹ آپ کا لوں. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم تو بلوچ بیلٹ کو رو رہے تھے, اب تو پشتون بیلٹ میں ہم 50 جنازے ایک دن میں اٹھا رہے ہیں. ہم تو بازار اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کفن خریدیں گے, ہم تو بازار اس لیے جاتے ہیں کہ تابوت خریدیں گے. ہمارا بچہ اسکول نہیں جا سکتا کہ میں واپس اپنے گھر پہنچ سکوں گا یا نہیں. ہمارا مزدور جو ہے مزدوری کے لیے نہیں جا سکتا کہ میں بحفاظت گھر واپس آؤں گا یا نہیں. ہم تو لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں. کیا ہم نے اس ملک میں اس لیے رہنا ہے کہ ہم نے خون دینا ہے اور پھر خون دے کر ہم نے یہاں پر بسنا ہے, اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اگر شہید ہو رہے ہیں تو ہم بھی تو شہید ہو رہے ہیں. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو آئین اور قانون نے وردی پہنائی ہے, آپ کو تو آئین اور قانون نے اس کی تنخواہ دی ہے, آپ کو تو آئین اور قانون نے بندوق پکڑائی ہے, آپ کو تو آئین اور قانون نے اس دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کا لیجیٹمیسی اور اس کا اختیار دیا ہے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھو اور آپ لشکر بناؤ اور آپ لڑو, تو میں کیوں لڑوں؟ کبھی وقت آتا ہے نا ایسا, تو اس وقت قوم پیچھے تو نہیں رہتی. میں دیکھیں, میں یہ بات لمبی ہو جائے گی. جی, آپ کی جماعت سے ایسوسیٹڈ لوگ, آپ لوگ ان کو افغانستان جہاد میں کیوں بھیجتے رہے جبکہ انہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی؟ جب انہوں نے آئین اور قانون, میں ایسے دیکھیں, میں نے کہا نا میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن دیکھیں ہم بات ہے کہ ہمیں افہام و تفہیم سے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. اگر ہم اپنی پوزیشن پہ اڑے رہیں گے تو ملکی مفاد کا نقصان ہے نا. تو اس بات کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے, یا آپ دھرنا دیں گے؟ میری بات کی اسپرٹ نہیں آپ سمجھ رہے. میں سمجھ گیا. ہم حیدری صاحب کی اس بات کا ایک مطلب تھا, آپ اگر ان کی وہ آڈیو سنیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکم دیا تو ہم جائیں گے, اگر کے ساتھ کیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا سخت بیان عبدالغفور حیدری صاحب کا آج تک عمران خان کے خلاف تو نہیں آیا. میں اس لیے کہ کبھی ریاست میں منظم انداز میں اس طرح کسی کی کردار کشی کیا ہے. عمران خان جب ریاست میں پرائم منسٹر تھے تو اس سے زیادہ منظم انداز میں کیا گیا ہے, حملے بھی ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے تو پھر جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم ہے, اور ہم تو نہیں کر رہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, تو اب آپ کا کیا ہے پلان؟ جو میں نے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم پاکستان کی حدود کے اندر پاکستان اور آئین اور قانون کے مطابق سیاست کریں گے. ہم پاکستان کے آئین اور قانون سے ایک قدم بھی باہر نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس تلخی کو, یا جو تلخی کہنا چاہیے, اس کو کم کرنا چاہیے؟ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, خاص طور پہ آپ کی جماعت جس کا ایک رول ہے پاکستان کی آئینی تاریخ میں, یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, جمہوری تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں. میں آپ کی بات کے ساتھ 100% نسل در نسل, بالکل میں آپ کی بات کے ساتھ 100% متفق ہوں, اور میری یہ تجویز ہے. آپ نے پاکستان کی حفاظت کی بات کی ہے, ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم فرنٹ لائن پر لڑیں گے. نہیں, یہ باتیں بیٹھ کے بھی تو ہو سکتی ہیں. وہی میں اس کی طرف جلسوں میں تو نہیں ہوگی نا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں
کہ یہ تقریر مولانا صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کی. آپ اس جلسے سے ہفتہ پہلے کہ مولانا صاحب کی پارلیمنٹ کی تقریر سن لیں. یہ مولانا صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کی, کسی کے کان پر جون تک نہیں رہی. جب مولانا صاحب کو پھر آپ عوام میں ان کو جانے نہیں دیتے, جب وہ عوام میں جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا بلیک آؤٹ کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کی میری یہ تجویز ہے کہ آپ آئیں, مولانا صاحب کے ساتھ بات کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے تحفظات کیا ہیں. مولانا صاحب اس پاکستان اور کے نظریوں اور اس کے جغرافی کے محافظ ہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کریں. دھرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں مجھے تو ایسی فی الحال کوئی ایسی وہ نظر نہیں آ رہی, ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی, اور اگر ہوگی بھی تو ہم کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. یہ وہ پھر استقبال بھی کیا ہے. چلیں اچھا ہے کہ دھرنا آپ نے کہہ دیا نہیں ہوگا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا ضیاء الرحمان صاحب. اور وقت ہمارے پروگرام کا بالکل ختم ہو رہا ہے. ایڈیٹوریل ہم نے کرنا تھا, لیکن آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ایک اور وکلا تحریک کی جو بات ہو رہی ہے, ہم دھوکہ کھا چکے ہیں. یہ اس سر میں 14 ٹانکے لگے تھے پچھلی وکلا تحریک میں, جب سب لال مسجد آپریشن ہو رہا تھا, مرنے سے میں تب بھی بچا تھا. یہ تحریکیں جو ہوتی ہیں نا پرتشدد سڑکوں پہ لوگوں کو لا کے, یہ سب منافقت ہے, سیاست بازی ہے, اور لوگوں کا اپنا اپنا ذاتی مفاد چمکانے کا طریقہ ہے. پچھلی وکلا تحریک میں نام لے سکتا ہوں ججز کا اور وکلا کا, جو اس تحریک کے نتیجے میں اربوں پتی بن گئے, اور جو ساتھ چولی چک تھے وہ جج لگ گئے, اور پھر وہ سپریم کورٹ کے ججز تک پہنچے, اور میڈیا کے لوگوں نے کیا کیا بنایا, اور ججز نے کیا, اور وکیلوں نے کیا کیا بنایا. تو اس قوم کو معاف کریں اس دوسری وکلا تحریک سے. ابھی پہلے والے کے جو نتائج ہیں وہ ہم بھگت رہے ہیں, اور میں نے آپ کو اپنا بتا دیا. سما کا ہی ایک کیمرامین یہی شہید بھی ہوا تھا, اور ایک اور بھی زخمی ہوا تھا, اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے تھے, بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے تھے. اس تحریک میں ملا کچھ نہیں, مائیں اپنے بچوں کو روتی رہیں, اور وکیل ہو گئے ارب پتی. ایک اور وکلا تحریک مت شروع کریں گے. آج کے لیے اتنے. خدا حافظ.